बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ऐलान कर चुके हैं कि आज 9 अगस्त को वो कौमी असम्बली तहलील करने की समरी जो है वो सदर मुमलिकत को भिजवा देंगे और इस बात का भी कभी इम्कान मौजूद है कि आज ही केयर टेकर यानी निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम जो है वो सामने आ जाएगा। बहुत सारे नाम मार्केट में चल रहे हैं। कौन केयर टेकर वज़ीर आज़म होगा, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले इमरान खान साहब आपको पता है अटक जेल में बंद हैं और अडयाला जेल जाने की कोशिशों में हैं और इनकी ये कोशिश है कि इन्हें जल्द से जल्द रिहाई मिले। अपील भी फाइल कर दी हुई है और अपील की जो समाअत है वो भी फटाफट नंबर लग गया है और आज उसकी समाअत भी होने वाली है। इमरान खान ने वक्ता डाला हुआ है जनाब जेल हकाम को। आईजी तक सब परेशान है इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब, मैंने ये कल भी अर्ज किया था कि अटक जेल जो है बड़ी साफ सुथरी जेल है, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब से गर्मी जो है ये बर्दाश्त नहीं होती तो नीम गनूदगी की हालत में रात को रहते हैं और पूरी रात, मैंने कल भी अर्ज किया था कि ये सोते नहीं हैं। अब जो इतला मिली है, एक तो ये कोई मैंने कहा सब वो वक्ता डाला हुआ है। आईजी जो है हमारे जेल खाना जात मियाँ फारूक नज़ीर साहब कि उन्हें बड़े घर से ये कह दिया गया है कि भाई जी फोन ते इमरान खान का जिक्र नहीं करना। तो बहरहाल वो पहले ही मोहतात हैं और मेरी इतला के मुताबिक जो उनकी गुफ्तगू है जिसमें इमरान खान का नाम आ जाता है वो रिकॉर्ड भी होती है और वो उन्हें सुनवाई भी गई है। कल रात को कोई 10 बजे के करीब उनकी किसी जगह, मेरी इतला के मुताबिक वो हाज़िरी थी, पेशी तो नहीं कहूँगा, और वहाँ फिर उन्हें ये हदायत की गई कि जनाब जेल काम को भी बता दें और आप भी इमरान खान का कितने जिक्र नहीं होना चाहिए था। इमरान खान अंदर की हो रहा, अच्छा हो रहा, बुरा हो रहा, ये किसी ने दसने की लोड़ नहीं है। इमरान खान जाने, उहदे वकील जाने, तुसी नहीं दसना। और इमरान खान साहब की हालत ये है वहाँ जेल में, अटक जेल में 12 मुख्तलिफ लोगों की ड्यूटी है जो हर 2 घंटे के बाद इमरान खान साहब जिस बैरक में या जिस जगह बंद हैं, ए वार्ड में बंद हैं, तो वहाँ हर 2 घंटे के बाद एक अफसर की ड्यूटी है वो वहाँ जाता है। अब दिन के वक्त तो इमरान खान साहब जो है वो इतना नहीं डरते डरते, लेकिन रात को जब ज़ाहिर है यूं ही वो बूट शूट पहने होते हैं, वर्दी होती है, यूं ही ये बूटों की धमक शमक आती है और फिर जो अफसर है उसके साथ 1-2 छोटे मुलाजम भी होते हैं। तो इमरान खान साहब वो पंजाबी में उन्होंने मुझे कहा कि तबक के उठ जाते हैं, जैसे ऐसे बंदा घबरा के नहीं उठता, हड़बड़ा के जो उठ जाता है, इस तरह इमरान खान साहब उठते हैं और इधर उधर देखते हैं और फिर वो उनको तसल्ली दी जाती है कि खान साहब तुसी अंदर ही रहो, कोई मसला नहीं, तुम कोई प्रॉब्लम नहीं। और कूलर की सहूलत जो है वो खान साहब को दे दी गई है। और मैंने ये अर्ज किया था कि जेल रूल्स और जेल मैनुअल के मुताबिक एसी उसी का कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ टेम्परेचर का एक कंसेप्ट है कि जनाब 28 से 30 सेंटीग्रेड तक जो है वो होना चाहिए कमरे का टेम्परेचर, और इतना टेम्परेचर उन्होंने मेंटेन रखा हुआ है कूलर के ज़रिए। और कूलर चलता है जनाब 24 घंटे, लाइट जाती नहीं है, 2 लाइनें हैं बिजली की जो जेल को जाती हैं। इसके अलावा जेल में 4 जनरेटर भी नस्ब हैं, अगर बिजली चले जाए तो फिर वो जनरेटर चलाए जाते हैं। और खान साहब को मिले हुए हैं जनाब 3 मुशक्ति। अब मसला ये है जो मैंने जेल वालों को बख्ता डाला हुआ है खान साहब ने, वो जो जिनकी ड्यूटी है खान साहब के ऊपर निगरानी शिगरानी की, इर्द गिर्द की बैरकें खाली करवा ली हुई है। ये नहीं कि जनाब खान साहब कुछ करीब की बैरक से कोई आवाज़ आए खान साहब के लिए, या करीब वाले किसी वार्ड से आवाज़ आए खान साहब के खिलाफ नारा लग जाए या उनकी हमायत में, वो आवाज़ रोज़ खान साहब तक नहीं आती। 3 मुशक्ति मिले हुए हैं उन्हें। वो जो 3 मुशक्ति हैं वो वापस वार्ड में नहीं जाते, वो खान साहब की खिदमत करने के बाद साथ वाली बैरक में बंद कर दी जाते हैं, यानी उनका दीगर लोगों के साथ राब्ते की इजाज़त नहीं है। इसी तरह जो मुलाजिम हैं जिनकी ड्यूटी है खान साहब पे निगरानी शिगरानी की, तो वो
جو ہے لائن آؤٹ بند ہے ان کا، یعنی وہ جو اپنی لائن ہے پولیس لائن جو بھی ان کا جہاں وہ رہتے ہیں اس سے باہر نہیں جا سکتے، یعنی ان کا بھی پبلک کے ساتھ رابطہ شابطہ نہیں ہو سکتا، اور وہ خود ایک طرح سے قیدی محسوس کر رہے ہیں۔ اب خان صاحب کو ایک خوف ہے، خوف خان صاحب کو کیا ہے، جو اس جیل کے سپرڈنٹ ہیں نا فرخ رشید صاحب، یہ کسی دور میں اڈیالہ جیل میں ڈپٹی سپرڈنٹ ہوا کرتے تھے۔ یہ سپتمبر 2018 کی بات ہے۔ اڈیالہ جیل میں نواز شریف صاحب بھی بند تھے اور حنیف عباسی صاحب بھی F18 کیس میں سزا ہو کے وہاں بند ہو گئے ہوئے تھے، اور سعید اللہ گوندل صاحب جو ہیں وہ سپرڈنٹ تھے۔ یہ سپرڈنٹ صاحب کے کمرے میں پائے جاتے ہیں ایک ملاقات کے دوران، جس میں حنیف عباسی صاحب بھی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں نواز شریف کے ساتھ۔ جب یہ تصویر باہر آتی ہے یا اس کی تفصیلات باہر آتی ہیں تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ نویں وزیر اعظم بنے تھے، اور ایک پیج سی اور فل بدماشی دے موڈ سی، پوری اپوزیشن نو اندر کرنے دے اور سزاواں دے کے ناہل کرنے دے چکراں سی۔ تو خان صاحب غصے میں آ گئے جناب، انہوں نے فوری طور پہ یہ کہا کہ جناب یہ تو انہوں نے مس کنڈکٹ کر دیا ہے، غفلت برتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے جو جیل سپرڈنٹ تھے سعید اللہ گوندل، ان کی انکوائری لگوا دی۔ ڈپٹی سپرڈنٹ تھے فرخ رشید ان کا نام تھا، اور ایک اسسٹنٹ سپرڈنٹ تھے ساجد علی، اور 2 وارڈر تھے۔ ان کو 90 دن کے لیے معطل کر دیا، چلو جی ہوم ڈپارٹمنٹ جا کے رپورٹ کرو۔ اب جو فرخ رشید صاحب ہیں یہ اٹک جیل کے سپرڈنٹ ہیں، ڈسٹرکٹ جیل اٹک کے۔ اب جو میری اطلاع کے مطابق انہوں نے پہلے دن خان صاحب کو جب وہ گئے ہیں جیل میں سیٹرڈے کو، تو انہوں نے تسلی دی ہے خان صاحب کو، اور اپنے آفس میں بٹھا کے جو وہ حاضری پتہ نہیں کیا ایک سسٹم ہوتا ہے ان کا، وہ لگانی ہوتی ہے، تو وہ انہوں نے ان کو چائے بھی میری اطلاع کے مطابق جو فرخ رشید صاحب ہے خان صاحب کو پلائی ہے، تسلی دی ہے کہ ٹینشن نہ لیں، آپ تو جناب ہمارے ہیرو رہے ہوئے ہیں، کرکٹ کے دور جب آپ کرکٹ کھیلا کرتے تھے تو ہم فین تھے، وہ دیگر لوگ بھی جو ڈپٹی سپرڈنٹ وغیرہ یہ بھی جن کی ڈیوٹی ہے، سب کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ بیجا سختی نہیں کرنی، بلکہ رولز کے اندر رہتے ہوئے جو رعایت ہو سکتی ہے، جو نرمی ہو سکتی ہے، وہ خان صاحب کے ساتھ روا رکھی جائے۔ اور 2 دن ملاقات، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر ان کی اہلیہ جو ہیں بشرا بیگم وہ آتی ہیں، ملاقات کا دن نہ بھی ہو اور وہ آ جاتی ہیں تو ان کی ملاقات کروا دی جائے۔ لیکن ابھی تک نہ خان صاحب نے کوئی نمبر شمبر دیے، فون کی سہولت بھی ہوتی ہے نا جیل میں، وہ کہ اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ وہ فون پہ بات کر سکتے ہیں، نہ بشرا بیگم کا نمبر، نہ بہنوں کا نمبر، 3 بہنیں ہیں، کوئی بہن ملاقات کے لیے، اور نہ اہلیہ جو بشرا بیگم ہے وہ ملاقات کے لیے۔ تو بہرحال خان صاحب کے ہاتھوں تنگ ہیں جو وہاں کے افسران ہیں۔ اب خان صاحب کا جو کیس ہے اڈیالہ جیل منتقل کروانے کے لیے، اٹک سے اڈیالہ لے جانے کے لیے، اچھا خان صاحب نے ایک کلاس کے لیے درخواست دی ہے، اور یہ ان کا جو کہنا ہے کہ جناب ہمیں ایک تو اڈیالہ منتقل کر دیں، دوسرا ہمیں ایک کلاس دے دیں۔ ظاہر سابق وزیر اعظم ہے، اور میں نے کل یہ ذکر کیا تھا کہ کسی کو ACUC نہیں ملا ہوا تھا، نہ نواز شریف کو، نہ شہباز شریف کو، نہ مریم نواز کو، کسی کے پاس AC نہیں تھا، عام قیدیوں کی طرح رہ رہے تھے۔ اور عباسی، شاد خاقان عباسی، وہ جو جس طرح انہوں نے جیل کاٹی ہے اور جس جرت کے ساتھ کاٹی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ بلکہ جب ان کا ریمانڈ لینے گئے تھے نیب والے تو ان کا جناب دے دیو 90 دن کا ریمانڈ، جتنے دن کا مانگ دے دیو، میں کہنا بیل اپلیکیشن فائل کرنی ہے۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب بیچارے حوالات تھے، ان کے کمرے میں یہ چینی پھینک دیتے تھے، کیڑیاں، اور وہ کانوں میں روئی ٹھونس کے انہیں وہ، اور جرابیں چڑھا کے، اور جرابوں کے اندر شلوار کے پونچے ڈال کے انہیں وہ سونا پڑتا تھا۔ اس حد تک خان صاحب، اور یہ ویڈیو منگواتے تھے، جناب ان کی ذرا ویڈیو بنائیں، دکھائیں ذرا یہ پریشان ہیں، تڑپ رہے ہیں، یا کیا ہے یا کیا نہیں ہے۔ یہی دن تھے، اتنی ہی گرمی تھی، مریم نواز شریف جب جیل میں تھیں، ان کی 14 جولائی 2018 کی ایک تحریر ہے جیل سپرڈنٹ کے نام، جیل سپرڈنٹ نے، جس میں وہ کہتی ہیں کہ جیل سپرڈنٹ نے مجھے یہ کہا ہے کہ جناب آپ ایک درخواست دیں کہ انٹائٹلمنٹ کے مطابق مجھے بیٹر کلاس دی جائے۔ جو گریجویٹ ہوتا ہے
اگر وہ سرکاری عہدیدار نہیں بھی رہا، یہ جیل مینول میں اسے بی کلاس مل سکتی ہے۔ تو جناب بیٹر کلاس کے لیے آپ ایک درخواست دیں۔ تو انہوں نے ریفیوز کر دیا، ان کا جی مجھے کوئی نہیں چاہیے، جیسے میں ہوں ایسے ٹھیک ہے، نیچے لیٹوں جیسے بھی ہے، میں خوش ہوں اسی حال میں اسی حال میں جیل کاٹوں گی۔ اور خان صاحب ایک کلاس کے لیے بھاگے پھر رہے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے ان کی درخواست پہ کوئی آبجیکشن وغیرہ لگ گئے تھے، انہوں نے آبجیکشن دور کر دی اور کہا نمبر شمبر لگاؤ، اس کو سنتے ہیں۔ اور پھر لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ خان صاحب آپ کو، جو ان کے وکیل سے کہا، خان صاحب ہی اس کو کہا جاتا ہے کہ خان صاحب آپ کو جو ہے نا وہ سہولتیں، جو انٹائٹلمنٹ ہے نا اس کے مطابق ہی ملیں گی۔ اگر ایک کلاس کے آپ انٹائٹلمنٹ ہے آپ کی تو ایک کلاس مل جائے گی، اور پھر وہ جو اے سی یو سی یہ وہ اگر ہے تو ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ اور انہوں نے پھر 3 جو ان کے وکیل تھے ان کو اجازت دے دی ہے کہ اٹک جیل میں جا کے آپ مل سکتے ہیں۔ ان میں بیرسٹر عمیر نیازی، شیر افضل خان ایڈوکیٹ، اور نعیم حیدر پنجوتا صاحب۔ اب نعیم حیدر پنجوتا صاحب پھنس گئے ہیں ایف آئی اے کے پاس۔ وہ جو کیس تھا میں نے ذکر کیا تھا، جو انہوں نے جعلی پوسٹیں بنائی تھی ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور کی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پہ انکوائری کا حکم دے رکھا ہے ایف آئی اے کو۔ تو نعیم پنجوتا صاحب تو وہاں جناب پہنچ گئے۔ پھر انہوں نے بڑی وہاں ادھر ادھر سے نکلنے کی کوشش کی کہ جناب وہ تو ڈیلیٹ ہو گئی تھیں، وہ اب چیپٹر کلوز ہو گیا۔ نے کہا نہ چیپٹر کلوز نہیں ہوا، تسی جج نو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہائی کورٹ نے لکھیا بھائی جی اسی انکوائری کرنی ہے۔ اور پھر خواجہ حارث احمد جو ان کے بڑے وکیل ہیں ان کو بھی آج انہوں نے کہا جناب آپ بھی آ جائیں، آپ بھی بتائیں یہ جو لہرائی گئی ہیں عدالت میں پوسٹیں وہ کہاں سے آئی ہیں؟ جج صاحب تو کہتے ہیں میری نہیں ہے، تو اس کی انکوائری کرنی ہے، اس کے پیچھے ہے کون؟ ظاہر ہے پھر معاملہ تو عمران خان تک ہی پہنچنا ہے نا، کیونکہ وکیل جو ہیں وہ تو اپنے موکل کی ہدایت پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اب دیکھیں اس میں آگے جا کے کیا ہوتا ہے۔ اچھا جی، توشہ خانہ کیس میں ان کو سزا ہوئی ہے، اس پہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اب الیکشن کمیشن نے انہیں نااہل کرنا ہے، یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ میں نے وہ متعلقہ آرٹیکل جو ہے 63(1)H وہ بھی آپ کو دکھایا تھا اپنے ولاگ میں کہ جناب اس آرٹیکل کے تحت انہوں نے نااہل ہونا ہے اور 5 سال کے لیے نااہل ہونا ہے۔ اب الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے، وہ ہم نوٹیفیکیشن آپ کو اسکرین پر دکھا رہے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے انہیں 5 سال کے لیے نااہل کر دیا ہے، اور جو یہ آخری دفعہ الیکشن جیتے تھے NA 45 کرم سے، وہ ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے ان کا۔ اگرچہ انہوں نے حلف نہیں اٹھایا تھا لیکن جیتے ہوئے امیدوار یہی تھے اور نوٹیفیکیشن ہو چکا تھا ان کی جیت کا، تو وہ انہوں نے نکال دیے۔ اب جو دوسرا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ثاقب نثار صاحب نے پھنسایا ہے عمران خان کو۔ جب نواز شریف کو نااہل کیا گیا تو انہوں نے متعلقہ قانون میں ایک ترمیم کر دی۔ نون لیگ کی حکومت تھی، انہوں نے کہ وہ جو شک تھی کہ کوئی پارٹی عہدیدار ہے جو اسمبلی کی اہلیت کے لیے نااہل ہے، وہ کسی پارٹی کا عہدیدار بھی نہیں بن سکتا، ہیڈ بھی نہیں بن سکتا، وہ شک نکال دی۔ انہوں کی برقرار رکھی جو سربراہی تھی نواز شریف کی، تو اس پہ جناب وہ معاملہ چلا گیا سپریم کورٹ میں، اور ثاقب نثار صاحب کی جو عدالت تھی انہوں نے ایک لمبا چوڑا اس پہ فیصلہ دے دیا۔ انہوں نے کہا جی نہیں اس کے پاس بڑا اختیار ہوتا ہے، بڑا اہم آدمی ہوتا ہے یہ وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف کی سربراہی میں جو ٹکٹ تقسیم کیے گئے تھے سینٹ کے امیدواروں کو نون لیگ کے، وہ سارے ٹکٹ ختم کر دیے۔ آزاد حیثیت سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا نون لیگ کی ٹکٹ پہ، ان میں مشاہد حسن سید صاحب بھی شامل تھے جو ادھر ادھر نہیں اب ہو جاتے، کیونکہ نون لیگ کے ٹکٹ پہ ہوتے تو شاید صورتحال کچھ اور ہوتی۔ تو یہ آزاد حیثیت سے، لیکن نون لیگ کا پہلے ٹکٹ ملا تھا، بعد میں یہ آزاد حیثیت سے، اس حد تک گئے تھے۔ اب وہی فیصلہ جو ہے وہ عمران خان کے گلے کا پھندا بنے گا کہ جناب ایک پریسیڈنٹ موجود ہے، سپریم کورٹ ڈکلیئر کر چکی ہے کہ جناب نو جو بندہ اسمبلی کی اہلیت کے لیے نااہل ہے وہ کسی جماعت کی سربراہی کے لیے بھی نااہل ہے۔ اب اگلے مرحلے میں یہ جو ان کے PTI کے چیئرمین بنے ہوئے ہیں وہاں سے بھی اب یہ جانے والے ہیں، اور ان کی جو توشہ خانہ کے خلاف اپیل ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہوگی۔ مجھے یاد ہے کہ جناب جو ان کی 1 سال کی سزا ہوئی تھی صفدر کو، اور وہ بیچارے کی کوئی 1.5-2 مہینے لگ گئے تھے ضمانت ہوتے ہوتے، اور یہ ان کی پہلے دن ہی لگ گئی ہے جناب خان صاحب کی 3 سال کی سزا۔ اگرچہ میں یہ کہہ چکا ہوں کہ
شارٹ سینٹینس ہے. شارٹ سینٹینس میں میں نے ایسی بھی مثالیں دیکھی ہیں, اگر عام کسی بندے کا کیس ہو نا تو عدالت بغیر نوٹس کیے بھی اس کی سزا معطل کر دیتی ہے. کنوکشن نہیں, جرم برقرار رہتا ہے. جب تک جرم برقرار رہتا ہے, مکمل طور پہ کوئی بندہ بری نہیں ہو جاتا, اس وقت تک وہ عوامی عہدے کے لیے یا پارلیمنٹ کے ممبر بننے کے عہدے کے لیے یا وہ ممبر بننے کے لیے وہ نااہل ہی رہتا ہے. تو ان کی اب فوری باری آ گئی, اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب آج ان کے کیس کی سماعت کر رہے ہیں. اور کیونکہ یہ ہائی پروفائل کیس ہے, اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ پہلی پیشی پہ ان کی سزا جو ہے یہ معطل ہو جائے گی یا یہ ضمانت پہ باہر آ جائیں گے. میرا خیال ہے کہ وہ نوٹس جاری ہوگا, اور 6-7 دن کے لیے بھی نوٹس ہو سکتا ہے. اس کے بعد حکومت کی طرف سے کچھ جواب آئے گا, استغاثہ کی طرف سے, پروسیکیوشن کی طرف سے, اور پھر یہ بحث بوس ہوگی. یہ ٹائم لگ سکتا ہے. اچھا جی, بہرحال یہ عدالت کی ثوابدید پہ ہے وہ کیا حکم جاری کرتے ہیں. بہرحال ایک اور جو خان صاحب کے لیے بات مصیبت بن سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل ہے 62(1)(f), جس کے تحت جہانگیر ترین کو نااہل کیا گیا, نواز شریف کو نااہل کیا گیا, اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں اس میں نااہل ہوئے 62(1)(f) میں, جس میں وہ صادق اور امین والی بات جو ہے. اب اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی عدالت یہ ڈکلیئر کر دے, فیصلہ دے دے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے, دیانتدار نہیں ہے, تو وہ 62(1)(f) کے تحت نااہل ہوگا. اب ہمایوں دلاور کی جو عدالت ہے اس نے جو فیصلہ دیا ہے وہ اس میں یہی بات ہے کہ جناب یہ بندہ کرپٹ ہے, اس نے جھوٹ بولا ہے, اپنے اثاثے چھپائے ہیں, اور الیکشن کمیشن میں جھوٹا ڈکلریشن جمع کروایا ہے. تو اب اس پہ رعایت کر رہا ہے شاید الیکشن کمیشن 63(1)(h) کے تحت. اب 62(1)(f) اگر کوئی بندہ عدالت میں چلا جاتا ہے اور نواز شریف اور جہانگیر ترین والا کیس سامنے رکھ دیتا ہے, تو پھر خان صاحب جو ہیں یہ 62(1)(f) کے تحت بھی نااہل ہو سکتے ہیں. اگرچہ قانون میں ترمیم کر دی ہے کہ وہ بھی نااہلی جو وہ 5 سال کے لیے ہوگی, لیکن ایک فیصلہ تو موجود ہے جس میں یہ سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے آئین کی تشریح کرتے ہوئے 62(1)(f) کی, کہ جناب اس کے تحت جو نااہلی ہوگی وہ تاحیات نااہلی ہوگی. اب آتے ہیں جناب کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کون ہوگا. بہت سارے نام مارکیٹ میں چل رہے ہیں کہ جناب یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, کوئی سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ جج ہو سکتا ہے. اس میں تصدق حسین جیلانی صاحب کا نام بھی آیا, اور تصدق حسین جیلانی صاحب کو تازہ امریکہ سے ایک ایوارڈ بھی ملا ہے حقوق انسانی کا, وہاں کی کسی بار ایسوسیشن کی طرف سے. تو وہ ان کے بارے میں میری اطلاع یہ ہے کہ وہ نہیں کہتے کہ سٹھیا گیا یا کتریا بتریا, وہ اس طرح کی ان کی حالت ہے. تو وہ تو میرے خیال اب اس عہدے کے لیے شاید فٹ ہی نہیں ہے. آج اس حکومت کا جو ہے وہ آخری دن ہے, اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے الوداعی جو ہے وہ خطاب بھی فرمائیں گے, اور پھر ان کی جو اپوزیشن لیڈر ہے راجہ ریاض صاحب, ان کے ساتھ میٹنگ ہے, جس کے بعد وہ کسی ایک نام پہ اتفاق ہو جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ, اگر نہیں ہوتا تو 3 نام جو ہیں وہ پارلیمانی کمیٹی کو جائیں گے فوری طور پہ. جو اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے, وہ جانے والی پارلیمنٹ میں سے لوگوں کو یا سینٹ کے کچھ ارکان کو وہ ایک کمیٹی تشکیل دے دیں گے, اور کمیٹی جو ہے 3 دن کے اندر جو وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی طرف سے نام آئیں گے ان میں سے ایک نام کا انتخاب کرے گی. اگر ایک نام کا انتخاب نہیں ہوتا پھر وہ معاملہ الیکشن کمیشن کو بھیج دے گی. دونوں طرف سے جو نام آئیں گے وہ الیکشن میں بدلا جائے گا, اور الیکشن کمیشن 2 دن کے اندر اس کا فیصلہ کر دے گا. یعنی یہ کوئی 3 دن اور 3 دن, 6 دن اور 2 دن, 7-8 دن کا یہ ٹوٹل کھیل ہے. اور خیال شاید جو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جناب دونوں کا جو راجہ ریاض صاحب اور وزیر اعظم کا جو ہے وہ اس پہ کسی ایک نام پہ اتفاق ہو جائے. اور جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں اور پیپلز پارٹی کے جو حکمران اتحادی ہیں, تم سب نے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب شہباز شریف کو یہ اختیار دے دیے. اب جو کہتے ہیں جناب شارٹ لسٹ ہو کے 3 نام سامنے آ رہے ہیں. ایک تو شاد خاقان عباسی صاحب کا نام ہے, ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم رہے ہیں, اور وہ ان کی گڈ بکس میں بھی ہیں. جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو کہنے آپ کے اصل حکمران ہیں ہمارے,
ان کی گڈ بکس میں شاد خاقان عباسی صاحب، اس لیے تو نواز شریف کے جانے کے بعد وہ معاملات شاد خاقان عباسی صاحب بنے تھے، بلکہ ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کہ -1 یعنی نواز شریف کو نکال دیں اگر سیاست میں سے، تو شاد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ آئندہ بھی عمران خان کی جگہ بھی وہ وزیر اعظم بن سکتے تھے۔ اس حد تک ان کی قربتیں شربتیں شاد خاقان عباسی صاحب کی ہیں۔ لیکن جو میری اطلاع ہے اس کے مطابق شاد خاقان عباسی جو ہے وہ پہلے نمبر پہ نہیں ہے، یعنی جو دوڑ ہے کیئر ٹیکر وزیر اعظم کے لیے لگی ہوئی، اس میں وہ پہلے نمبر پہ نہیں ہے۔ اور دوسرا نمبر جو چل رہا ہے، نام چل رہا ہے، وہ ہے جناب خلیل الرحمان رمدے، جو سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو بحالی ہوئی تھی افتخار محمد چودھری کی ججمنٹ کے ذریعے، اس بینچ کے سربراہ یہ تھے۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ جناب یہ بڑے قریب تھے اس وقت افتخار محمد چودھری کے، یہ وہ۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جب افتخار محمد چودھری کو 2007 میں ابتدا میں چیف جسٹس کے عہدے سے ہٹایا گیا، تو اس وقت خلیل الرحمان رمدے اور افتخار محمد چودھری کی جو بول چال بھی ایک طرح سے وہ بند تھی، لیکن بہرحال انہوں نے جو بینچ تھا اس کی سربراہی کی اور پھر ان کو بحال کیا۔ بعد میں پی سی او کے تحت یہ سارے گھر چلے گئے اور پھر ایک تحریک کے نتیجے میں یہ سارے ہی بحال ہو گئے۔ تو ان کے جو بڑے بھائی تھے چوہدری فاروق صاحب، وہ نواز شریف کے دونوں ادوار میں اٹارنی جنرل رہے ہیں، اور چوہدری فاروق مرحوم کی جو بہو ہیں عائشہ رضا ان کے صاحبزادے تھے، ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے، وہ اس وقت نون لیگ کی سینیٹر ہیں۔ یعنی بہت قریبی تعلقات ان کے چوہدری فاروق اور شریف فیملی کے آپس میں رہے ہیں۔ اور رمدے صاحب ظاہر ہے ان کے پھر اگر بھائی ہیں تو پھر ان کے بھی ان کے ساتھ شریف فیملی کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات جو ہیں وہ سمجھے جاتے ہیں۔ تو اب یہ رمدے صاحب کا نام، بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب خلیل الرحمان رمدے صاحب جو ہیں یہ کیئر ٹیکر، بلکہ کچھ نہیں تو یہ بہت سارے ہمارے جو سوشل میڈیا کے ہمارے ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جناب فائنل ہو گیا ہے، رمدے صاحب ہی آ رہے ہیں۔ میں یہ آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ رمدے صاحب جو ہیں جو وہ کینسر سروائیور ہیں، ابھی 2 ماہ پہلے یہ سنگاپور سے آپریشن کروا کے آئے ہیں، ابھی علاج ان کا چل رہا ہے۔ وہ ان کی زیادہ دلچسپی نہیں ہے اس عہدے میں، اور میری اطلاع کے مطابق میں شام کو چکر شکر لگا کے آیا ہوں، ان کے گھر کے دیکھ کے آیا ہوں، کوئی پروٹوکول وغیرہ مل جاتا ہے کہ نہیں، وہ کوئی ایسے چکر چکر نہیں ہے۔ اور میری اطلاع کے مطابق رمدے صاحب کیئر ٹیکر وزیر اعظم نہیں آ رہے، وہ دلچسپی بھی نہیں لے رہے اس معاملے میں، اور کرا بھی ان کے نام کا نہیں نکلنے والا۔ یہ میں 1-2 دن میں بتاؤں گا کہ یہ اصل مسئلہ پیچھے اصل رکاوٹ کیا ہے۔ ویسے یہ بیسٹ چوائس تھی، آئندہ جو معاملات ہونے ہیں جب تک بندیال صاحب ریٹائر نہیں ہو جاتے اس وقت تک عدالتی اور قانونی معاملات بہت زیادہ، آئینی معاملات بہت زیادہ ہماری سیاست میں ان کی انوالومنٹ ہونی ہے۔ تو اس کے لیے دی بیسٹ تھے خلیل الرحمان رمدے۔ ان کی نئی پرانی رشتہ داریاں اور پھر ان کا جو قد کاٹ اور عزت وقار ہے عدلیہ میں، وہ حفیظ شیخ کو یا شاد خاقان عباسی کو تو وہ ایک نوٹس پہ بلا سکتے ہیں، ان کو بلانے سے پہلے بہت سوچ بچار کرنی پڑے گی عدلیہ کو۔ بہت سارے معاملات یہ سیدھے پدرے کر سکتے تھے، لیکن میری اطلاع کے مطابق یہ نہیں ہے۔ اب ایک اور نام ہے جس کی طرف سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں، وہ ہیں عبدالحفیظ شیخ صاحب۔ عبدالحفیظ شیخ صاحب پرویز مشرف کی حکومت میں بھی تھے جناب وزیر، اور پھر پیپلز پارٹی کے دور میں بھی وہ موجیں کرتے رہے، اور پھر پی ٹی آئی کے دور میں بھی وہ عمران خان کے ساتھ تھے، وزارت خزانہ لے کے بیٹھے ہوئے مشیر کے طور پر، اور الیکشن بھی لڑا انہوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ سینٹ کا، اور یوسف گیلانی سے شکست کھائی انہوں نے۔ حفیظ شیخ صاحب کے بارے میں ہے کہ یہ ان کے بندے ہیں اور ان کا نام اسی طرف سے آیا ہے۔ اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ حفیظ شیخ صاحب کے بارے میں یہ خبریں جو ہیں یہ آپ کی نظر سے بھی گزری ہوں گی، جب یہ انہیں عمران خان نے لگایا تھا مشہور اپنا بابن خصوصی وغیرہ خزانہ کا 2019 میں، تو اس وقت بہت ساری خبریں آئی تھیں کہ ایک انڈین انویسٹمنٹ فرم ہے، پہلے اس کا نام تاج انویسٹمنٹ تھا، تاج کیپٹل اس کا نام تھا، اور بعد میں اس کا نام
न्यू सिल्क रूट उस फर्म का नाम है, वो मिडिल ईस्ट में भी काम करती है और 1.4 अरब जो है उसकी इक्विटी है। ये उस फर्म के एक्टिव पार्टनर हैं अब्दुल हफीज शेख साहब जो हैं। अब हमारे मुकद्दरों में शायद ऐसे ही लोग लिखे हुए हैं, कोई IMF से आ जाता है, कोई वर्ल्ड बैंक से आ जाता है, कोई मेन क्रैशी बन जाता है, कोई वो शौकत अजीज़ बन के आ जाता है, और जो हमारे वो शैब साहब होते थे इब्तिदा में, बाहर से बंदे एक आए थे, तो इस तरह के लोग हमारे मुकद्दर में हैं। और मुझे ये लग रहा है कि अब भी हमारे मुकद्दर में ऐसे ही एक साहब हैं जिनका नाम है अब्दुल हफीज शेख। अब आगे अल्लाह जाने, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी है। 2 बंदों का मैंने कहा वो नहीं हो सकते, हफीज शेख साहब पहले नंबर पे हैं। अब बीच में कोई और बंदा आ जाए तो मुझे नहीं पता। अब तक की जो सूरत हाल है वो मैंने आपके सामने रख दी है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।